औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस छोटे से वीडियो क्लिप के बनाने का मकसद हमारा तंज़ीम इस्लामी पाकिस्तान के सालाना इज्तिमा जो कि भावलपुर में 20, 21, 22 नवंबर को मुनक़िद होने वाली है, उसके लिए एक दावत देने के मकसद के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। असल में चाहिए तो ये था कि हम आपके पास आते, हर गांव में जाते, हर घर में जाते, हर मस्जिद में जाते, लेकिन एक तो टाइम कम है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास इतने लोग भी नहीं हैं, अभी काम इस लेवल का नहीं है, तो वीडियो का सहारा लेते हैं ताकि आपको ये एक ज़िम्मेदारी समझ के आपको हम दावत देते हैं। तो बेसिकली तंज़ीम इस्लामी का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो इस ज़मन में पेश करना ज़रूरी है। असल में हम इस दुनिया में आबाद हैं, एक अजीब व गरीब दुनिया है। चांद सितारे हैं और एक सितारा जिसका नाम सूरज है, उसके गिर्द कुछ सियारे हैं, उसमें एक सियारे का नाम ज़मीन, और उस पे कुछ जानदार आबाद हैं और भी चीज़ें हैं बेजान। इन जानदारों में एक जानदार जिसका नाम इंसान है, उसको अक्ल मिली हुई है, और इस अक्ल की बुनियाद पे वो बाकी जितने भी जानदार है उनसे मुख्तलिफ है और मुमताज़ भी है। ये अक्ल बेसिकली कुछ सवालात उठाता है इंसान से, बेसिक सवालात, जिसमें सबसे जो कुछ चंद बेसिक सवालात जो है वो ये है कि इस दुनिया में हम कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में हमें किसी ने भेजा है या ये दुनिया खुद ब खुद चल पड़ी है। अगर इस दुनिया का कोई बनाने वाला है और उसने हमें इस दुनिया में भेजा है और उसने ये पूरी कायनात क्रिएट करके हमारे हवाले की है या हमें यहाँ पर ज़िंदगी दी है, तो दूसरा बेसिक सवाल जो बनता है वो ये है कि हमें फिर उसने क्यों पैदा किया है या इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है, उसके पीछे मकसद क्या है। तीसरा सवाल वो भी हर इंसान के ज़हन में ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान के साथ उसका खात्मा अटैच है, मौत आ जाती है, इंसान मर जाता है, उसका ये मटीरियल जो बदन है जो कि मेटल से बना है, ये हम कफन में बांध के कब्र में रख लेते हैं, और मतलब है ना कि एक छुपी हुई रूह या स्पिरिट जो है वो चला जाता है। वो तो फिर अकीदे की बातें हैं, लेकिन सामने हमें ये नज़र आता है कि उसका जो मटीरियल बदन है वो हमने कब्र में रख दिया, दफना दिया। अब फिर इंसान सोचता है कि इधर से हम किधर चले गए, किधर जाना है हमने, क्या इस दुनिया के बाद कोई नई दुनिया भी होगी, क्या हमारी कंटिन्यूटी है, क्या हम इधर से जाके एक नई दुनिया बसाएंगे। ये सारे सवालात इस अक्ल की वजह से इंसान के ज़हन में पैदा होते हैं। अब इन सवालात का जवाब कोई आम इल्म नहीं दे सकता, जो कि आम सब्जेक्ट्स है। इसके लिए आपको मज़हब से रजू करना होगा। अब मज़हब जब इंसान पहले अगर किसी को तौफीक मिलती है, सोचना शुरू कर देता है, तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ऐसी आइडेंटिटी, ऐसा सुपर नेचुरल पावर मौजूद है जो कि मौजूद था जब कुछ नहीं था, जो कि हमें नज़र आ रहा है, और फिर उसके एक इरादे के नतीजे में ये पूरी कायनात वजूद में आई है, और उसने हमें भी क्रिएट किया है, हमें भी डिज़ाइन किया है। तो इसके बारे में आपको
تین طبقات ملیں گے. پہلا ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرے سے ایسی کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں, ایسا خدا موجود نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے, یہ انسان جو کسی سے خدا کو مانتے نہیں ہیں, یہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ یعنی 100 کروڑ سے زیادہ لوگ کا یہ وہ ہے, یہ عقیدہ کہہ دے یا اس کے ذہن میں یہ وہ مانتے ہیں کہ ایسا کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں دوسرے جو ٹائپ کے ہیں وہ ایگناسٹک اس کو کہتے ہیں. یہ پہلے والے ایتھیسٹ ہو گئے, دوسرے ایگناسٹک ہو گئے. اب یہ قصدن نہیں مانتے یا ان کو سمجھ نہیں آتی یا یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ایسا خدا نہیں ہے, اس کا پتہ ہم نہیں لگا سکتے. دوسرے ٹائپ کے لوگ ایگناسٹک جو کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مطلب اس قسم کا ذات موجود ہے جس نے یہ دنیا ڈیزائن کی ہے, اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا خدا نہیں ہو سکتا. یہ کنفیوز لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں. تیسرے ٹائپ کے لوگ جو ہے نا وہ مذہب کے لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو کہ کسی نہ کسی صورت میں ایک خدا کی آئیڈینٹی کو مانتے ہیں کہ ایک ایسا یہ دنیا جو ہے بغیر ڈیزائنر کے بغیر کریٹر کے ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بن جائے. اب مذہب پہ جب آتے ہیں تو مذہب کا ایک پورا لسٹ سامنے آ جاتا ہے. اس میں عیسائی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, بدھ مت والے ہیں اور اینڈ سو آن, بہت سارے بڑے بڑے عیسائی جو کہ مطلب ہے نا کہ 2 ارب یا 200 کروڑ کے لگ بھگ, اس طرح مسلمان 1.5 ارب اور اوپر نیچے, اور ہندو 1 ارب اوپر نیچے. یہ تعداد اتنی ایگزیکٹلی ہم بتا بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑے بڑے مذہب ہے. اس کے بعد بدھ مت آتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان مذاہب کو ماننے والوں کی بھی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ان سب کو اسٹڈی کرتا ہے, جو سوچتا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے یا ان میں ابھی جو اس ریلز پہ کون سا مذہب جو ہے نا وہ اس کریٹر کا مذہب ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو وہ سوچ سمجھ کے آ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اس ایسے گھر میں ایسی جگہ پہ پیدا ہو جاتے ہیں جو کسی مذہب کے ماننے والے ہوں, تو وہ بھی اس مذہب کو مان لیتا ہے. اب اس میں جو اصل لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے کسی بھی مذہب کو قبول کر لیتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ کے سمجھ کے اور باقی کے ساتھ موازنہ کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اب چاہے آپ اسلام یا کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے اس مذہب کو تسلیم کیا ہے, یا آپ نے سوچ سمجھ کے تسلیم کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے کسی بھی مذہب کو تسلیم کرے. باقی جو ہے اکثر لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جدھر پیدا ہو جاتے ہیں, جس گھر میں جو بھی عقیدے ہوتے ہیں, جو بھی مذہب ہوتا ہے, وہ اسی کے ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ اس پہ سوچتے نہیں کہ میں نے یہ جو چیز قبول کیا ہے یہ عقائد ہے, یا یہ جو بھی مذہب میں نے قبول کیا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. بس وہ ٹریویلی اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اب یہ بہت مشکل ایک ترتیب ہے کہ ہدایت کسی کو کس طرح ملتی ہے. ہم تھوڑی سی اس ویڈیو کو چونکہ ہم نے شارٹ رکھنا ہے تو تفصیلی ویڈیو ہم نے اس پہ بنانی ہے کہ ہدایت کیسے حاصل کریں. لیکن ابھی چونکہ ہمارا مقصد مین چیز یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے اس اجتماع کے لیے آپ کو دعوت دینی ہے. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج اس کرۂ ارض پہ واحد صحیح مذہب وہ اسلام ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ آخری نبی تھے, اس کا لائے ہوا دین فائنل اور مکمل دین ہے. اس کو جو مانیں گے, اس پہ جو عمل کریں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ مانیں گے, اس پہ کام کریں گے, تو ان کی اس دنیا کے بعد جو اخروی زندگی ہے اس میں کامیابی کے امکانات ہے. دوسرا کوئی بھی مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کو یعنی اس دنیا کے بنانے والے کو قبول نہیں ہے. اب اسلام میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمارا دین کیا ہے, اس کا جامعہ تصور کیا ہے, مطلب جامعہ طور پہ ہمارے دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
یہ تفصیلی گفتگو ہے، اس میں 2 کتابچوں کا تعارف کر دیتا ہوں۔ ایک ہے دینی اسلام کا جامع تصور، اور دوسرا ہے دینی فرائض کا جامع تصور۔ یہ دونوں کتابچوں آپ ہمارے اس آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تنظیم اسلامی لکی مروت کا آفس ہے، ابا شہید ہاسٹل، جو کہ فٹ بال گراؤنڈ کے قریب ہے، اڈے کے بھی قریب ہے، تو وہاں سے آپ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کتابچوں میں ہمارا جو دین ہے یعنی اسلام، اس کا جامع تصور کیا ہے، دینی اسلام کا جامع تصور یعنی وہ کن انفرادی اور اجتماعی گوشوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا پھر ایز اے فرد کیا کیا فرائض بنتے ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں اگر اسلام پہ عمل کرنا ہے، اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہمارے کیا کیا فرائض بنتے ہیں، یہ اس کا جامع تصور یعنی کمپلیٹ تصور اس کتاب سے میں ہے۔ تنظیم یہ جو جس کو ہم جہاد بھی کہتے ہیں زندگی میں، چونکہ زندگی ایک جہاد ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ اسی کتاب سے کا دینی فرائض کا جامع تصور اسی کا تفصیل ہے۔ ہم 3 سٹیجز پہ مطلب 9 ٹائپس کا ٹوٹل اس میں جہاد لکھا ہے۔ اس کا ایک جھلک اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی پہلے ایمان ہے، بیسک چیز تو ایمان ہے، تصدیق بالقلب اور قانونی ایمان بھی لانا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلا سرکش نفس کے خلاف جہاد، اس میں 3 قسم، اس کو بھی مزید 3 ڈویژن کرنا ہے۔ نفس امارہ کے خلاف، شیطانی ترغیبات کے خلاف، بگڑا ہوا ماحول معاشرہ اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، یہ پہلا فلور اس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرے فلور یہ بھی دینی فرائض کے جامع تصور میں آتا ہے، باطل نظریات کے خلاف جہاد۔ یہاں پر یہ آپ جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت کرنی ہے۔ دعوت اور تبلیغ بھی پھر 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک حکمت کے ساتھ، مطلب ہے نا کہ انٹلیکچوئل لیول کی تبلیغ، اور موضع حسنہ، اچھی بات یعنی عام جو لوگوں کو آپ نے دین کی طرف بلانا ہے، اور ایک جدال حسنہ، ان لوگوں سے جدال کرنا یعنی مقابلہ کرنا، آرگومنٹس کرنا، جو کہ خود تو باغی ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی وہ اسلام سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے جدال حسنہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے اسلام کے لیے۔ اور اس کے بعد آخری چت بھی ہے، وہ نظام بندگی یعنی طاغوتی نظام کے خلاف جہاد، یعنی اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اور اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا نظام قائم ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف جہاد کرنا، اور اس میں بھی 3 قسم کی جہاد ہے۔ اور اس کا 9واں ٹائپ جو ہے وہ پھر قتال کا آتا ہے۔ باقی 8 جہاد ہم نے ویسے بغیر قتال کے کرنے، یہ اس کی تفصیلات ہے۔ اس کتاب میں بھی اس کی پوری تفصیل درج ہے، دینی فرائض کا جامع تصور۔ اس میں جو آخری جو چھت ہے یعنی نظام بندگی، یہ رسول انقلاب کا ایک کتابچہ ہے کہ کس طریقے پہ ہم نے یہ انقلاب، اگر انقلاب لانی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس نے اتنی بڑی انقلاب 30 سال میں برپا کی، تو اس طریقے سے آپ نے اخذ کرنا ہے۔ باقی اس کی تفصیلات ہے۔ بہت ساری جماعتیں دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی جو یہاں پر ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، ماشاءاللہ بہت سارے مخلص لوگ اس میں چل رہے ہیں اور اپنی آخرت کی کمائی کر رہے ہیں، وہ دین کے مخلص لوگ ہیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام بندگی کی بات نہیں کرتے، باقی وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تنظیم میں اس لیے آئے کہ وہ ہمیں پورے دین کی بات بتاتا ہے، پورے دینی فرائض انجام دہی میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو صرف اتنی سی دعوت ہے کہ اتنے سارے جگہوں پہ انسان کا ٹائم لگتا ہے، تو 2-3 دن ہمارے ساتھ اسی اجتماع میں لگائیں، تاکہ ان ساری چیزوں کا وہاں پہ تفصیل سے آپ کو معلومات بھی مل جائے گی۔ وہاں پر لوگ بھی سارے ایک ہی سوچ کے ہوتے ہیں، تو بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ میں
اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگ کے ساتھ موبائل نمبرز اور ایڈریس وغیرہ شیئر کر دیں گے، تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. جو بھی لکی مروت سے جو جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، یا بنو کوارٹ کرک سے بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں. ڈیری اسماعیل خان سے تو لوگ جاتے ہیں. باقی علاقوں والے تو آپ نے اپنا کوئی بندوبست کریں گے.